अस्सलाम वालेकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सब से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है शौकत सिद्दीकी का सनसनीखेज नावल जांगलूस। बाब नंबर 3 का तीसरा हिस्सा। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। लाली सुनसान रास्तों से गुजरता, हर आहट पर चौंकता, एक बार फिर शादां के घर की दीवार के नीचे खड़ा था। वो जरा देर खामोश खड़ा रहा, फिर दीवार पर चढ़ा और आहिस्ता से आंगन में उतर गया। उसने चौकन्ना नजरों से इधर उधर नजर दौड़ाई और दालान की जानिब दबे दबे कदमों बढ़ा। उसने देखा कि शादां दालान के एक कोने में फर्श पर लेटी है। वो जाग रही थी। उसने उजली चांदनी में लाली का साया देखा तो घबरा कर उठ बैठी। लाली उसके करीब पहुंच चुका था। शादां की आंख हैरत से फटी की फटी रह गई। लाली ने कुछ कहना चाहा तो शादां ने हाथ बढ़ाकर उसके मुंह पर रख दिया। कमरे के बंद दरवाजे की जानिब इशारा किया और लाली का हाथ पकड़कर आंगन में आ गई। वो उसे परछत्ती में ले गई। आहिस्ता से पूछा, तू आया कैसे? दीवार फांद कर, लाली बेनियाजी से बोला। मस्करी न कर, ठीक ठीक बता। पहले ये बता कमरे में कौन है कोई? क्या करेगा जानकर? शादा ने गोल मोल जवाब दिया। लाली ने आंख मारकर बेतकल्लुफी से कहा, कोई नया यार फांस लिया? शादा एकदम शोले की तरह भड़क उठी। उसने कहर आलूद नजरों से लाली को देखा। मुझे समझता क्या है कंजर? ये कहकर उसने गुस्से से जमीन पर थूक दिया। लाली ने उसकी बरहमी पर जरा भी बुरा ना माना, रिटाई से मुस्कुराता रहा। ऐसा नहीं है तो फिर छुपा क्यों रही है? साफ साफ बता कमरे में कौन है? उसने लम्हे भर रुक कर पूछा। तेरा कसम तो नहीं आ गया? नहीं। शादा के लहजे में ठहराव आ गया। वो यहाँ कैसे आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? तू उसकी घर वाली जो है, छूट तो नहीं गई? उसने तुझे तलाक तो नहीं दी? दे भी नहीं सकता, शादा ने निहायत एतमाद से कहा। जब बाले के साथ मेरे जाने का उसे पता चला तो उसने ना पर्चा चाक कराया ना थाने गया। सब ने बहुत कहा तब भी ना गया। वो और ही तरह का बंदा है। अपनी बात कहते कहते वो जरा सा शर्माई और दुपट्टे का पल्लू सर पर डाल लिया। अब भी जान देता है मुझ पर? लाली ने नजर भर कर शादां को देखा। वो परछत्ती के किनारे पर इस तरह खड़ी थी कि हल्के हल्के चांदनी की फुहार में उसका चेहरा उजले पीतल की तरह दमक रहा था। बड़ी बड़ी रोशन आंखों में कंवल खुल रहे थे। लाली ने मुस्कुरा कर उसे छेड़ा। तुझ पर जान देने वाले और तेरे लिए तड़पने वाले तो और भी बहुत हैं। तुझ में बात ही ऐसी है। उसने शादां की दमकती हुई पेशानी और आंखें भरपूर नजरों से देखीं। तू तो अभी तक मथीली मटियार लगती है। वे मखौल न कर। वो शर्मा गई, फिर बुझे हुए लहजे में बोली, अब क्या रह गया मुझ में? जल कर राख हो गई। उसने गहरी सांस भरी। बाले मुझे बर्बाद कर गया। उसकी गल छोड़, ठीक ठीक बता कमरे में कौन है? नाराज तो नहीं होगा? शादां ने हिचकिचाते हुए कहा। मेरे सर पर हाथ रख कर बता। नहीं। लाली ने उसके सर पर हाथ रखे बगैर कहा। नहीं मनाऊंगा, बिल्कुल नहीं मनाऊंगा। ऐसे नहीं, शादां ने इसरार किया। सर पर हाथ रख कर बता, बुरा तो नहीं मनाएगा? लाली ने उसके सर पर हाथ रख दिया। ले अब बता। शादां ने जरा सा आगे झुक कर सरगोशी की। ताजी है, अंदर मंजी पर सो रही है।
کون تاجی؟ لالی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ ہونک کی طرح شاداں کا چہرہ تکنے لگا۔ شاداں ناک سکیڑ کر تیکھے لہجے میں بولی، وہی کنجری جس نے بالے کو مجھ سے چھین لیا تھا۔ لالی نے خطرے کے احساس سے خوف زدہ ہو کر کہا، وہ یہاں کیسے آئی؟ آئی نہیں، میں خود جا کر لائی ہوں۔ شاداں مطلق خوف زدہ نہیں تھی۔ لالی اس کی بات سن کر سخت پریشان ہوا، جھنجھلا کر بولا، تیرا مغز تو نہیں چل گیا؟ یہ تجھے سوجی کیا؟ ناراض نہ ہو، تو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہے۔ وہ صفائی پیش کرنے لگی۔ تپ چڑھی تھی اسے، کوئی دوا دارو بھی نہیں۔ میں شام کو اس کے لیے دوائی لائی ہوں۔ اس نے قدرے تامل کیا، تڑپ کر بولی، ہائے سرسوں کے پھول کی طرح پیلی پڑ گئی ہے۔ لالی اس کی باتوں سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا، نہایت بے رخی سے بولا، تجھے کس نے کہا تھا اسے اپنے گھر میں لا، اس کا علاج کرا؟ اور کوئی نہیں اس کا؟ کوئی تو ہوگا۔ ہے تو، شاداں نے جواب دیا، ویر ہے، پر وہ کراچی میں ہوتا ہے۔ بھرجائی تھی، وہ بھی پچھلے دنوں اس کے پاس چلی گئی۔ اس نے قدرے توقف کیا، ٹھیک ہی ہوا، ایسی چنڈال تھی، ہائے کیا بتاؤں، روز تاجی کا ہاتھ پکڑ کر نکالتی تھی، مارتی تھی، جھونٹے کھسوٹتی تھی، تبھی تو بالے کے گلے پڑ گئی۔ لالی اس کی باتوں سے اکتا گیا، بات کاٹ کر بولا، خامہ خواہ کی کڑکڑ بند کر، یہ بتا وہ بالے کو تو نہیں پوچھتی تھی؟ کیوں نہیں پوچھتی تھی؟ میں اس کے پاس گئی تو اس نے پہلی بات یہی پوچھی۔ میں نے جھٹ کہا، بالے تو میرے پاس 3 مہینے سے نہیں آیا، لاہور گیا ہوگا ایکٹر بننے، وہ تو اپنے کو سونا منڈا سمجھتا ہے۔ شاداں نے غور سے لالی کا چہرہ دیکھا، غلط بات تو نہیں کہی میں نے؟ بات تو ٹھیک ہی کہی، پر اسے یہاں لے کیوں آئی؟ نہ لاتی تو کیا کرتی، بیمار ہے، کھانے پینے کو بھی گھر میں کچھ نہیں، پیسہ کوڑی بھی اس کے پاس نہیں۔ شاداں نے لالی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو چاہتا ہے مر جانے دیتی اسے؟ وہ لالی سے اور قریب ہو گئی، اتنے قریب کہ لالی اس کے پتھر کے مانند سخت جسم کی چبھن محسوس کر سکتا تھا۔ شاداں رسان سے بولی، تاجی کے پیٹ میں بچہ ہے، بھالے ہی کا ہے، سد جان اسی کا ہے۔ شاداں نے یہ بات ایسی لذت سے کہی کہ اس کا چہرہ کھل اٹھا، آنکھوں میں چراغ روشن ہو گئے۔ لالی گم سم کھڑا رہا، اسے شاداں پر غصہ بھی آ رہا تھا اور اس سے ہمدردی بھی تھی۔ شاداں اس کی الجھن سے بے نیاز کہتی رہی، جینپا یہیں ہوگا، بچے کو خود پالوں گی، اپنے ہی پاس رکھوں گی، تاجی بھی یہیں رہے گی، میرا کیا لے گی، اپنے نصیب کا کھائے گی۔ تو سپنا تو نہیں دیکھ رہی؟ لالی نے مسکرا کر ٹوکا، اب تو جاگ جا۔ شاداں نے تیکھے لہجے میں پوچھا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ سب کرے گی کیسے؟ شاداں نے شیشم کے پیڑ کے قریب پڑے ہوئے چھپر کی طرف اشارہ کیا، یہ پتل دیکھ رہا ہے؟ ادھر آ۔ وہ لالی کا ہاتھ پکڑ کر چھپر کے پاس لے گئی اور اس کے نیچے بیٹھی ہوئی بھینس کی تھوتنی محبت سے سہلاتے ہوئے بولی، میری بوری دھرلی ہے، نیلی بار کی مجھ ہے، بھاڑو ہے، کٹے کے بنا صرف چارے پر صبح شام پکا 18 سیر دودھ دیتی ہے، پر تیرا اس سے کیا بنتا ہوگا؟ لے یہ کام ہے؟ شاداں نے چہک کر کہا، ملک کی حویلی پر دودھی آتا ہے، روز کے روز دام چکا کر دودھ لے جاتا ہے، شام کو چاٹی میں دودھ بلو کر مکھن نکال لیتی ہوں، وہ بھی بک جاتا ہے۔ شاداں نے قدرے تامل کیا، اور سن، ساڑی کی فصل پر پھٹی کی چنائی بھی کرتی ہوں، خاصی چوگی مل جاتی ہے، ملک کی حویلی میں بھی کام کاج کرتی ہوں، محنت کرنے کے معاملے میں زبردست تیری ہوں، پرواہ نہ کر لالی، فکر کی کوئی گل نہیں، جب اتنے بہت سے کام کر لیتی ہے تو ایک کام اور کر۔ لالی مسکرانے لگا، مجھے پکڑوا دے، ایک اور مجھ آ جائے گی۔ گالا نہ نکال، وہ بگڑ کر بولی، میں نے جتی تیرے ہاتھ میں دے دی تھی، جتی سے مار لے، پر ایسی گل بات نہ کہہ۔
مجھے پکڑوا دے گی تو تجھ سے کوئی گلہ نہ ہوگا۔ سچ کہہ رہا ہوں، تجھے انعام ملے گا تو مجھے خوشی ہوگی۔ لالی کسی قدر جذباتی ہوگی۔ شاداں، تو بہت زوروں کی مٹیار ہے، بھالے تجھے پہچان ہی نہیں سکا۔ وہ تو ایک نمبر۔ شاداں نے اسے بات پوری نہیں کرنے دی، جھٹ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ لالی نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی پکڑ لی، مگر وہ چونک پڑا۔ شاداں کا ہاتھ بالکل خالی تھا۔ لالی نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، شاداں، تیرے ہاتھ کی چوڑیاں کہاں گئیں؟ توڑ ڈالیں، پالے جو مر گیا۔ تجھ پر ابھی تک اس کا محبت کا بھوت سوار ہے، لالی نے تیکھے لہجے میں کہا۔ اس طرح اس کا سیاپا کرے گی تو ضرور جیل جائے گی۔ ناراض کیوں ہوتا ہے؟ تو چاہتا ہے میں خوشی مناؤں، سلاری باندھوں، دانتوں پر دنداسا ملوں، آنکھوں میں کاجل ڈالوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں۔ لالی کے ہونٹوں پر زہر خند تھا۔ ایسا کر، پھانسی کے پھندے پر جا کر لٹک جا۔ شاداں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لالی ذرا دیر چپ رہ کر بولی، بھیجے سے کام لے، بھیجے سے، تیری تو مت ماری گئی۔ آج نہیں تو کل چرچا ہوگا، بالے کہاں گیا؟ ایسی گل بات زیادہ دنوں چھپی نہیں رہتی۔ خون سر پر چڑھ کر بولتا ہے، تو صاف پکڑی جائے گی۔ کچھ تو سوچ، سب کیا کہیں گے؟ مرنا ہی ہے تو ذلیل اور بدنام ہو کر کیوں مرنا چاہتی ہے؟ شاداں گم سم کھڑی اس کی باتیں سنتی رہی۔ لالی نے جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکالا، شاداں کی طرف بڑھا کر بولا، لے، کل جا کر ساڑیاں پہن لینا، جیسا کہتا ہوں ویسا کر۔ لالی نے نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ کر ہاتھ بند کر دیا۔ سمجھ گئی نا میری بات کا مطلب؟ سمجھ گئی۔ شاداں نے سر ہلایا اور نوٹ ملگجے لاچے کے ڈب میں رکھتے ہوئے پوچھا، یہ بتا آج آیا کیسے؟ پھر کچھ سوچ کر بولی، کپڑوں کے لیے آیا ہوگا۔ ہائے، میں تو بھول ہی گئی۔ جس رات تو گیا ہے، اس کے بعد تو 2 روز تک تھانے دار نے پوچھ پوچھ کر میرا مغز خراب کر دیا۔ کیا بتایا تو نے؟ میں نے کہہ دیا دونوں بالے سے ملنے آئے تھے، اس کا دوست بتاتے تھے۔ میں نے خوب بہانے بنائے، رو رو کر کہا وہ مجھے چھری دکھا کر ڈراتے تھے، مار دینے کو کہتے تھے۔ تو ایک دم فروٹ نکلی، دیکھنے میں ایسی نہیں لگتی۔ لالی نے مسکرا کر کہا، بالے کے بارے میں بھی پوچھتے تھے؟ ہاں، پوچھتے تھے۔ شاداں نے نہایت مستعدی سے جواب دیا، میں نے وہی بات کہی جو تاجی سے کی تھی۔ کوئی غلط بات تو نہیں کی نا میں نے؟ ابھی تک تو ٹھیک ہی جا رہی ہے۔ مجھے تجھ سے ڈر لگتا ہے، تیرا کیا بھروسہ چورا چکا جو ٹھہرا۔ لالی اس کی چوٹ اس طرح سہ گیا جیسے گونگا چپ چاپ کڑوی دوا نگل جاتا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، شاداں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، آزما لے، لے چل ملک کے پاس، پکڑوا دے مجھے، بھاگوں گا نہیں۔ بھاگ جاؤں تو پیشاب سے مونجھ منڈوا دینا۔ اس نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا، ایک رات تیرے پینڈ آؤں گا اور تجھے صاف اڑا لے جاؤں گا۔ شاداں ایک دم بپھر گئی، تو اپنے کنجر پن سے باز نہیں آئے گا؟ وہ غصے سے لالی کو گھورنے لگی، مر جاؤں گی پر تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی، ہرگز نہیں جاؤں گی۔ لالی ڈٹائی سے مسکراتا رہا، تو ضرور چلے گی، میرے سوا تجھے کوئی بھگا کر نہیں لے جا سکتا، شرط بدلے مجھے سے۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھا دیا، ہاتھ مار۔ شاداں نے تیوری پر بل ڈال کر کچھ کہنا چاہا، عین اس وقت کمرے کے اندر آہستہ آہستہ کھانسنے کی آواز ابھری۔ شاداں نے سہمی ہوئی نظروں سے اس طرف دیکھا، گردن جھکا کر سرگوشی کی، لگتا ہے تاجی جاگ گئی، تو اب ٹر جا۔ لالی نے گھڑی دیکھی، 5 بجنے والے تھے، چاند ڈوب گیا تھا، اندھیرے میں صبح کا ہلکا ہلکا اجالا ابھر رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر کہا، ہاں اب مجھے چلنا چاہیے، صبح ہونے والی ہے۔ تو قمیص اور دھوتی ضرور لے آنا، میں بعد میں آؤں گا۔ وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھا، خیر میں بھی تیرے سنگ چلوں گی۔
لالی آنکھ مار کر بولا، رہنے دے، ابھی وہ رات نہیں آئی۔ بکواس نہ کر، شاداں نے اسے ڈانٹا، تیرا ایسے جانا ٹھیک نہیں، چل میں تجھے ریڑھ کے نکڑ تک چھوڑ آؤں، ہوری کو بھی ساتھ لے چلوں گی، کوئی پوچھے گا تو کہہ دوں گی بیمار ہے، اسے موک لگ گیا ہے، سلوتری کو دکھانے ساتھ والے چک لے جا رہی ہوں۔ لالی جاتے جاتے رک گیا اور چوکنا نظروں سے کمرے کے بند دروازے کی جانب دیکھنے لگا، مگر کھانسی اب بند ہو چکی تھی۔ شاداں نے بھینس کھولی، اس کی گردن میں موٹی رسی کا داہا ڈالا اور اسے ہنکاتی ہوئی لالی کے پاس پہنچی۔ دونوں گھر سے نکل کر گلی میں آ گئے۔ شاداں نے دروازہ بند کیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ ہر طرف دودھیا دھند پھیلتی جا رہی تھی۔ گھروں سے رک رک کر مویشیوں کے اڑاٹ، بوڑھوں کی کھانسی اور بچوں کے رونے کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ شاداں نے ان آوازوں سے پریشان ہو کر کہا، چھیتی کر، بول برالا شروع ہو گیا۔ لالی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، تیز قدم اٹھا کر چلنے لگا۔ دونوں ویران راستوں سے گزرتے، درختوں کی آڑ لیتے آگے بڑھنے لگے۔ بھینس ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ شاداں کبھی اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتی، کبھی لاڈ سے تھوتھنی سہلاتی اور اسے ہنکانے کے لیے رک رک کر منہ سے تت تت کی آواز نکالتی۔ لالی صبح کا پھیلتا ہوا اجالا دیکھ کر اور زیادہ تیز قدموں سے چلنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے جوتوں کی تیز رگڑ سے خاموشی میں آہٹ ابھر رہی تھی۔ شاداں نے اسے ٹوکا، وے لالی، دھیرے چل، دگڑ دگڑ نہ کر۔ لالی نے پلٹ کر شاداں کو دیکھا، اپنی رفتار سست کر دی اور خاموشی سے شاداں کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ لالی نے پلٹ کر شاداں کو دیکھا، اپنی رفتار سست کر دی اور خاموشی سے شاداں کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا جاتا۔ دونوں گاؤں سے نکل کر باہر آ گئے۔ اب ریڑ شروع ہو گیا تھا۔ ریڑھ کے ایک طرف ربیع کی فصلیں تیار کھڑی تھیں۔ صبح کی نرم نرم ہوا کے جھونکوں سے گندم کی بالیاں جھومتیں اور خشک پتوں سے سرسراہٹیں ابھرتیں۔ ریڑھ اس وقت سنسان تھا، اس کی زمین سخت اور ہموار تھی۔ کہیں کہیں بارش سے زمین میں دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ گاؤں کے سامنے کا یہ میدان کھیل کود کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، مگر صبح کے سناٹے میں چٹیل نظر آتا تھا۔ دونوں کھیتوں کے ساتھ ساتھ ریڑھ سے گزرتے رہے۔ شاداں کے بال بکھری ہوا کے جھونکوں سے اڑ اڑ کر اس کے سندنی چہرے پر بکھرتے جاتے۔ وہ ہر بار انہیں سمیٹ کر پیچھے کرتی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ وہ گردن اونچی کیے چل رہی تھی۔ لالی چپ چاپ اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، اس کے جسم کے دائرے اور پیچ و خم دیکھتا رہا۔ اب نہ وہ خوف زدہ تھا، نہ بے چین۔ شاداں کی پناہ میں وہ خود کو محفوظ سمجھ رہا تھا، اور شاداں ملگجے لاچے میں اپنے بھاری کولہے گھڑی کے پینڈولم کی طرح ہلاتی آگے آگے چل رہی تھی۔ وہ اپنی اوپر اٹھی ہوئی گردن کو ہلکا سا خم دے کر ادھر ادھر دیکھتی جاتی، ایسے جیسے کتیا اپنے پلے کی رکھوالی کرتے وقت چوکس نظر آتی ہے۔ سویرا بلندیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ ہر چیز خواب کی مانند دھندلی اور خاموش نظر آ رہی تھی۔ یکا یک اس خاموشی میں دور سے گھوڑے کے دوڑنے کی آواز ابھری۔ شاداں گھبرا کر بولی، ہائے میں مر گئی، یہ تو ملک جان پڑتا ہے۔ لالی بھی پریشان ہو گیا۔ دونوں رک گئے۔ دیکھتے دیکھتے کھڑی فصلوں کی آڑ سے نمبردار ملک اللہ نواز خان نکلا اور عین ان کے سامنے آ گیا۔ وہ اپنی سفید گھوڑی پر مرغ کی طرح اکڑا بیٹھا تھا، آگے بندوق رکھی تھی۔ دونوں کو دیکھتے ہی اس نے گھوڑی کی راس زور سے کھینچی اور شاداں سے مخاطب ہوا، اتنے سویرے کہاں چلی؟ اس نے شاداں کے پیچھے کھڑے ہوئے لالی کو مشتبہ نظروں سے دیکھا اور اونچی آواز سے پوچھا، یہ کون ہے؟ شاداں نے کچھ کہنا چاہا مگر ملک پہلے ہی بول پڑا، یہ وہی جیل سے بھاگا ہوا قیدی تو نہیں ہے؟ وہی جان پڑتا ہے۔ ملک نے غصے سے ڈپٹ کر دریافت کیا، ٹھیک ٹھیک بتا کون ہے یہ؟ شاداں کچھ نہ بتا سکی۔ اس کی آنکھیں خوف اور گھبراہٹ سے پھٹی ہوئی تھیں، ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔
وہ بالکل ہونک نظر آ رہی تھی۔ شاداں کو خاموش پا کر ملک زور سے چیخا، آج یہ نکل کر نہیں جائے گا۔ اس نے جھٹ سامنے رکھی ہوئی بندوق اٹھا لی اور لالی کو للکارا، آگے بڑھا تو گولی سے اڑا دوں گا۔ ملک جی، شاداں اور کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کے لہجے میں التجا تھی، لیکن ملک اس کی التجا سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا۔ فلمی ولن کی طرح زور سے دہاڑا، ہٹ جا میرے سامنے سے۔ لالی خاموش کھڑا تھا۔ ملک بندوق تانے اسے خون خوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کی گھنی مونچھیں غصے سے ابابیل کے پروں کی مانند پھٹ پھڑا رہی تھیں۔ اس کی کلفدار پگ کا اونچا ترا ہوا سے لہرا رہا تھا۔ شاداں ابھی تک لالی اور ملک کے درمیان دیوار بنی کھڑی تھی۔ اچانک لالی نے پیچھے سے شاداں کی کمر پر اس زور سے لات ماری کہ وہ منہ کے بل زمین پر گری۔ ملک کی نظریں بھٹک گئیں۔ لالی جھٹ قریب کھڑی ہوئی بھینس کے اونٹ میں جھک کر اکڑوں بیٹھ گیا۔ ملک نشانہ باندھتے ہوئے چلایا، باہر نکل نہیں تو میں فائر کھول دوں گا۔ لالی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چپاک سے چھری نکالی اور بھینس کی ٹانگوں کے بیچ سے ملک کی جانب تیزی سے پھینکی۔ چھری گھوڑی کی ایک ٹانگ چیرتی ہوئی گوشت میں پیوست ہو گئی۔ گھوڑی نے ہنہنا کر دونوں ٹانگیں اوپر اٹھا دیں۔ ملک بے قابو ہو گیا۔ اس نے گھبراہٹ میں ٹریگر دبایا۔ گولی چلی اور چیختی ہوئی بھینس کے پیٹ میں اتر گئی۔ سب کچھ پلک جھپکتے ہوا۔ ملک کی گھوڑی ہنہناتی ہوئی سرپٹ بھاگی۔ ملک اللہ نواز پیٹھ پر بیٹھا اسے قابو میں کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر گھوڑی رکنا تھی نہ رکی۔ دوڑتی ہوئی دور نکل گئی۔ بندوق بھی ملک کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ لالی نے تیزی سے دوڑ کر بندوق اٹھائی۔ اس میں ابھی تک کارتوس موجود تھا۔ وہ بندوق اٹھا کر پلٹا۔ شاداں کی بھینس زور زور سے ڈکرائی۔ چند قدم بھاگی، پھر لڑکھڑا کر گر پڑی۔ اس کے پیٹ سے خون نکل کر دور تک زمین پر پھیل گیا۔ بھینس بے بسی سے گردن ہلا کر زمین پر منہ رگڑنے لگی۔ شاداں دوڑ کر زخمی بھینس سے دیوانوں کی طرح لپٹ گئی۔ اس کے کپڑے خون سے لت پت ہو گئے۔ دونوں آنکھیں اشکوں سے آبشار بن گئیں۔ لالی بھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا بھینس کے قریب پہنچ گیا۔ شاداں نے پلٹ کر اسے دیکھا اور سہمے ہوئے لہجے میں بولی، تو گیا نہیں؟ لالی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بت بنا بھینس کو تڑپتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس نے بڑے دکھ سے کہا، شاداں، تیری بوری مر رہی ہے۔ دیکھ رہی ہوں، پر تو یہاں سے ٹر جا۔ لالی چپ کھڑا رہا۔ اس کی نظریں بھینس کے پیٹ سے ابلتے ہوئے لال لال خون پر جمی تھیں۔ یکا یک شاداں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ غصے سے بولی، کھڑا کیوں ہے؟ جا یہاں سے، ملک اپنے کرندوں کو لے کر آتا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ لالی پر جھپٹی اور اسے زور سے دھکا دیا۔ جا چھیتی نال ٹر جا۔ لالی لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھا اور مڑ مڑ کر شاداں کو اور اس کی تڑپتی ہوئی بھینس کو دیکھتا رہا، مگر جب اس راستے کی جانب بڑھا جدھر سے گاؤں میں داخل ہوا تھا تو اس نے دیکھا کئی حالی ہل پنجالی لیے سامنے کھڑے ہیں اور اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ لالی کی ان پر نظر پڑی تو وہ ٹھٹکا۔ اس نے ہاتھ میں دبی ہوئی بندوق اٹھائی اور اس کی نال ان کی طرف کر دی۔ وہ خوف زدہ ہو کر پلٹے اور ہل پنجالی چھوڑ چھاڑ بھگ ٹٹ بھاگے۔ لالی نے ان کی سراسیمگی سے فائدہ اٹھایا اور جھٹ کھیتوں میں داخل ہو کر ایک پگڈنڈی پر تیزی سے دوڑنے لگا۔ اب اسے دور سے ملی جلی انسانی آوازوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ آوازیں اسی سمت سے آ رہی تھیں جہاں شاداں کی زخمی بھینس دم توڑ رہی تھی۔ باب نمبر 4 اگلی ویڈیو میں سنیں۔